घर के रखवाले ही मवाली निकले। सिंध पुलिस के 12,000 से ज्यादा एहलकारों का रिकॉर्ड मुश्तबा। CTD की रिपोर्ट में इंकशाफ, अमन का ख्वाब कैसे पूरा होगा? रिकॉर्ड टैंपरिंग केस, साबिक चेयरमैन SECP जफर हिजाजी का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। FIA की तहकीकात कितनी जामे? तस्वीर का दूसरा रुख क्या बता रहा है? और तालीम का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। रावलपिंडी का ख़वातीन डिग्री कॉलेज 13 बरसों से तालीमी फंड्स की कमी और सियासी रकाबतों का शिकार। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ अंबर शमसी। सिंध के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस में ऐसे 12,000 एहलकार मौजूद हैं जिनका रिकॉर्ड मुश्तबा है। ये इंकशाफ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक केस की समाअत में हुआ। रिपोर्ट में यही बताया गया कि 1 लाख से ज़ायद एहलकारों का रिकॉर्ड चेक किया गया, जिसमें ख़राब रिकॉर्ड रखने वाला 17 एहलकारों को मुलाजमत से बरतरफ और 122 को जबरी तौर पर रिटायर किया गया है। लेकिन अदालत का सवाल है कि आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। ये नहीं चलेगा कि सिर्फ छोटे अफसरान के खिलाफ ही कार्रवाई हो। अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंध को 17 ग्रेड से ऊपर के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की तफसीलात बताने का 28 जुलाई तक का वक्त दे दिया है। और इसके अलावा प्रोग्राम में हम SECP के साबिक सरबराह जफर हिजाजी के खिलाफ रिकॉर्ड टैंपरिंग के केस का जायज़ा लेंगे। कितना मजबूत है? SECP के दीगर एहलकारों के खिलाफ केस रजिस्टर क्यों नहीं हुआ? और क्या एक तालीमी इदारा अवामी मुस्लिम लीग और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासी रंजिश की नज़र हो गया है? शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहमद जनोए, जो CPLC के साबिक चीफ हैं। अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अहमद साहब, जो ये मुजरिमाना सरगर्मियों की बात हो रही है, पुलिस जिसमें मुबैना तौर पर मुलविस है, इस रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सारे ऐसे हैं हज़ारों की तादाद में जिनका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, ये किस किस्म की मुजरिमाना सरगर्मियाँ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं DIG सनाउल्लाह अब्बासी साहब ने एक बड़ा बोल्ड स्टेप तो ज़रूर लिया है और 12,000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को जो है वो इसमें मुश्तबा करार दिया है। लेकिन मेरा सवाल इनसे ये है कि वो भी पुलिस की नौकरी में पिछले 20 साल से तो कम से कम है, मैं उनको जानता हूँ, और 20 साल के बाद अगर ये 12,000 की लिस्ट आती है तो उनके ज़ेर साया हज़ारों पुलिस अफसरान जो है वो काम करते रहे हैं और उनकी अगर मुश्तबा सरगर्मियाँ थीं तो ये सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ कहने पे क्यों इसकी लिस्ट फराहम की गई? हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि हम इनके ख़िलाफ़ डायरेक्ट एक्शन लेते, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ करते और उनको जो है वो मुलाजमत से बरतरफ़ करते DIG के पोस्ट पे आने के बाद। बहरहाल ये अच्छा इक़दाम है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये लिस्ट तो फराहम कर दी गई। जिस किस्म के जराइम की बात की गई है उसमें मैं समझता हूँ कि पेटी क्राइम से लेकर हाई लेवल के क्राइम्स सारे ही इसमें शामिल होते हैं। इसमें जुर्म तो जुर्म है, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, उससे कोई वो नहीं है। और ज़ाहिर है ये एहलकार जो है वो छोटे लेवल से लेकर टॉप लेवल तक है, जिसकी लिस्ट जो है वो भी मंजर आम पर तो नहीं आई। इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता कि कौन से नाम इसमें हैं कौन से नाम नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है इस पूरे प्रोसेस में ये बात पता चलती है कि पुलिस में अगर 1 लाख से ज़ायद जो हैं वो एहलकार सिंध के अंदर हैं और 12,000 के करीब मुश्तबा पाए जाते हैं, तो ये 12% से ज़ायद के आदाद शुमार बनते हैं, जो मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए एक बड़ा शर्मनाक इंसिडेंट बनता है, एक शर्मनाक बात बनती है। अब जैसे अहमद साहब, आपने कहा था कि एक छोटा भी जुर्म हो ये कानून नाफिज करने सिक्योरिटी पर्सनल कानून नाफिज करते हैं, तो ये वाकई बहुत शर्मनाक बात तो होती है। जी बिल्कुल, देखें बात शर्म की भी है और जो हम सिंध में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की अबतर हालत देख रहे हैं इतने सालों से, और फिर आवाम का जो एक कॉन्फिडेंस लेवल पुलिस पर होना चाहिए था वो नहीं आ पाया, और आज भी जो है वो
ہم پولیس آرڈر کی بات کرتے رہتے ہیں کہ جی پولیس آرڈر انفورس ہوتا تو یہ بات نہیں ہوتی، پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہوتا، تو یہ ساری چیزوں نے جو ہے وہ ہماری سندھ پولیس کو کمپلیٹلی میں سمجھتا ہوں غیر فعال بنا دیا ہے، اور آج اس کی یہ رپورٹ جو ہے وہ اس بات کی غمازی کرتی ہے۔ مانا کہ ہم نے جو آپریشن کراچی آپریشن کا آغاز ہوا اس کے اندر جو ہے وہ حالات بہت بہتری کی طرف آئے، اور اتنی بہتری کی طرف آئے کہ جہاں ہمارے یہاں 15 سے 20 لاشیں روزانہ گرتی تھی وہ اب اکا دکا نظر آتی ہے، جہاں 150 سے زائد کڈنیپنگ جو ہے وہ سال کی ہوتی تھی اب وہ مشکل سے 2 3 4 کے قریب کا فگر آ گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہے جس میں رینجرز بھی شامل ہے، جس میں دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی شامل ہیں، مگر ہم کسی طرح پولیس سے اس کا کریڈٹ نہیں لے سکتے۔ پولیس نے بھی ایک بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کی انڈیپینڈنسی، پولیس کا زیادہ فعال ہونا، پولیس کا ایک مؤثر جو فورس ہے اس کی صورت میں سامنے آنا، یہ ساری چیزیں جبھی ممکن ہوتا ہے جب پولیس میں بھی ایک ٹرانسپیرنسی ہوتی۔ آج ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے، اور یہ پھر جو اکاؤنٹیبلٹی کا عمل ہے، یہ جو مشتبہ ریکارڈ والے پولیس اہلکار یا افسران ہیں تو ان کے خلاف کس قسم کی کارروائی ہوتی ہے؟ آپ کی ایکسپیرینس میں نہیں ہوتی، کیونکہ کورٹ کا تو کہنا ہے کہ ایسا ہی لگتا ہے کہ جونیئر آفیسرز کے خلاف ہوتی ہے، سینئرز کے خلاف نہیں۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ابھی جیسے پروگرام کے شروع میں آپ نے ظفر حجازی صاحب کا ذکر کیا کہ وہ سینئر موسٹ افسر ایک انسٹیٹیوشن کے ہیں، تو اسی طرح یہ کارروائی یہ قانون کے تقاضوں میں جو ہے وہ چاہے وہ سینئر افسر ہو چاہے جونیئر افسر ہو، سب کو لانے کی بات ہونی چاہیے، اور اس میں نہ صرف ٹرمینیشن آف سروس کی بات ہے بلکہ قانونی کارروائی فوجداری مقدمات جو ہیں وہ بھی درج ہونے چاہیے کہ آج تک جو انہوں نے غلط کام کیے یا غلط کام کی ابیٹمنٹ کی تو اس میں وہ پھر برابر کے شریک ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب سندھ میں جو ٹسل بھی چل رہا ہے کچھ ماہ سے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی جی کا جو اے ڈی خواجہ صاحب ہیں ان کے اور جو حکومت سندھ ہے، جو سیاسی حکومت ہے، ان کے درمیان بھی ایک ٹسل چل رہا ہے ٹرانسفرز اور پوسٹنگ کے حوالے سے۔ دیکھیں میرا اس میں بڑا کینڈیڈ ویو ہے، ہم نے کبھی بھی پولیس آرڈر کی بات نہیں کی۔ پولیس آرڈر 2002 جو ہے وہ نافذ العمل تھا، اس کے بعد جو ہے وہ 18-19 امendment کے بعد صوبوں کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ اپنا پولیس آرڈر بنائیں، لیکن اتنے سال گزرنے کے باوجود اب تک کوئی پولیس آرڈر نہیں آیا۔ اب ایک نیا پولیس آرڈر جو ہے وہ سندھ کی حکومت لا رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سندھ حکومت کی ٹسل آئی جی صاحب کے ساتھ چل رہی ہے وہ اس پولیس آرڈر پہ بھی اثر انداز ہو رہی ہے، اور اس میں زیادہ پاور جو ہیں وہ حکومت اپنے پاس الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز اپنے پاس رکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہم پولیس سے ایک فعال کردار لینا چاہتے ہیں، میں بڑا ووکل ہوں اس معاملے میں، وہ شاید وہ فعال کردار نہ لے سکیں۔ اے ڈی خواجہ صاحب کے ساتھ یہ مسئلہ پچھلے 3-4 مہینوں سے چل رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں پوری ایمانداری کے ساتھ کہ اگر کوئی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ فلاں افسر اس کے انڈر میں کام کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ادارے کے مفاد میں اے ڈی خواجہ صاحب کو جو ہے وہ خود سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے تھا، اور پولیس کے نظام کو جو ہے وہ تباہ و برباد نہیں کرنا چاہیے تھا جو اس وقت تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ کہ میں سمجھتا ہوں کہ سوائے انسپیکٹر لیول کے کسی چیز کے اختیارات جو ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ کے وہ اپنا آئی جی صاحب کے پاس نہیں ہے، اور یہ ایک بڑی شرم کی بات ہے۔ اور یہ کیوں کر ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ایک ٹسل چل رہی ہے کہ جس میں ہم ایک ادارہ یہ چاہتا ہے کہ جی اس کی مرضی کے تحت ہو، اور ایک انڈیویجول چاہتا ہے کہ نہیں میری مرضی کے تحت ہو۔ مانا کہ انڈیویجول شاید اس معاملے میں سچا ہو اور اس معاملے میں بہتر بات کر رہا ہو، لیکن آپ حکومتی نظام سے لڑ نہیں سکتے۔ آپ کو حکومتی نظام کے ساتھ چلنا ہے، اور جس چیز سے آپ لڑ نہیں سکتے اس چیز کو مزید خراب کرنے کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ کو لگتا ہے احمد صاحب کہ اب جو کارروائیاں نہیں ہو رہی ان ایسے پولیس اہلکار یا افسران جو مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں، یہ بھی سیاسی مداخلت کی وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ سندھ میں الزام تو یہی لگتا ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ ہوتی ہے سیاسی مداخلت۔ دیکھیں سیاسی مداخلت بھی اپنی جگہ پر، اور سیاسی پیٹرنیج بھی بہت ہے۔ ہم کئی پولیس افسروں کو یہاں دیکھتے ہیں کہ جو تمام تر کورٹ کے آرڈرز کے باوجود بھی آج بھی اپنی جگہ پر ویسے کے ویسے ہی قائم ہیں، اور یہ
सिंध हुकूमत की विल है जिसकी बिना पर यह कायम है। तो जहाँ सिंध हुकूमत की ये विल होगी वहाँ पर पॉलिटिकल पैटर्नेज भी होगी, सियासी मुदाखलत भी होगी, और फिर जिस परफॉर्मेंस की और जिस कारकर्दगी की हम बात कर रहे हैं और जिसके हम मुतमन्नी हैं कि सिंध को जो है वो एक बड़ा पुरअमन और खुशहाल सूबा देखें, वो शायद हम नहीं देख पाते। तो यहाँ सियासी सूझबूझ की भी ज़रूरत है। यहाँ मैं समझता हूँ कि पुलिस के एहलकारों को भी अपना एक ड्यू रोल अदा करना चाहिए, उनको भी जो है हुकूमत के शाना बशाना काम करना चाहिए, और दूसरी तरफ हुकूमत को भी ये चाहिए कि हमें उस सियासी मुदाखलत को बंद करके हमारा प्राइमरी फोकस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस और पब्लिक को जो है वो एक रिलीफ देने की बात करनी चाहिए। अहमद साहब, लेकिन जो अब सिंध पुलिस एक्ट 2017 का आपने जिक्र किया, जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ऑर्डिनेंस 2016 के से कुछ लेसन सबक सीख कर जो बनाया जा रहा है, लेकिन जब केपी का कहा जाता है कि वहाँ सियासी मुदाखलत नहीं है, कम है, तो ये तो कहानी कुछ इसके बरक्स है सिंध में। देखिए, सबसे पहले तो ये कि पुलिस ऑर्डर अगर बनना था सिंध में तो इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। AD ख्वाजा साहब ने एक ख़त लिखा है जिसकी कापियाँ जो हैं वो सोशल मीडिया पे नज़र आ रही हैं कि जिसमें उन्होंने अपने तमाम तर रिजर्वेशन का इज़हार किया है। होना ये चाहिए था, मैं एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, मैं कलेक्टिव बात कर रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। सारे स्टेक होल्डर्स को बिठा के सिंध हुकूमत को चाहिए था कि इसमें जल्दबाजी नहीं करते, जहाँ इतना वक्त गुजरा है वहाँ थोड़ा सा वक्त और उस पर ले लेते और इसको जो है वो इस पर डिबेट कर लेते। इसमें जो है वो मैं समझता हूँ कि ट्रेजरी एंड अपोजिशन बेंचेस दोनों का शरीक होना, और इसके बाद फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जुडिशरी हैं, सिविल सोसाइटी है, उन सबको मौका देना चाहिए था कि आएँ और हम मिलकर इस सूबे के पुलिस ऑर्डर को बनाएं और उसको ऐसा फ़ाल बनाएं कि जो आने वाले वक्तों में हमारे लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी बेहतर साबित हो और उसमें कम से कम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और पॉलिटिकल पैटर्नेज जो हो। माना कि जो सूबाई हुकूमत जो है जी अहमद चौनोई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अब हम ले रहे हैं छोटा सा वक्फे के बाद। SECP के साबिक सरबराह ज़फ़र हिजाज़ी के खिलाफ केस कितना मजबूत है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमिश्नर पाकिस्तान के साबिक सरबराह ज़फ़र हिजाज़ी का आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने मज़ीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। ज़फ़र हिजाज़ी पर चौधरी शुगर मिल्स के रिकॉर्ड में रद्द-बदल का इल्ज़ाम है और उन्हें 22 जुलाई को वफाकी तहक़ीक़ाती इदारे यानी FIA के हवाले कर दिया गया था। ज़फ़र हिजाज़ी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर केस दर्ज हुआ जब पनामा केस में GIT की रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाया गया कि SECP ने चौधरी शुगर मिल्स केस फाइल्स को कानूनी तरीक़ेकार को नज़रअंदाज करते हुए सियासी मकासद के लिए और शायद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए रिकॉर्ड टैम्परिंग की। GIT रिपोर्ट के मुताबिक ज़फ़र हिजाज़ी और SECP की माहीन फातिमा ने अपने ओहदे के इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने FIA को मज़ीद तहक़ीक़ात की हिदायत दी जिसमें पूछगछ हुई और लैपटॉप्स और रिकॉर्ड का जायज़ा लिया गया। FIA की रिपोर्ट ने ज़फ़र हिजाज़ी को ही रिकॉर्ड टैम्परिंग का जिम्मेदार ठहराया। हालांकि GIT की रिपोर्ट ने उन तमाम SECP के एहलकारों की तहक़ीक़ात की सिफारिश की थी जो चौधरी शुगर मिल्स के केस से मुंसलिक थे। इस केस में SECP के 5 अहम शख्सियात हैं। एक खुद ज़फ़र हिजाज़ी साहब, एक माहीन फातिमा जो चौधरी शुगर मिल्स की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तीसरे अली अजीम, चौथे आबिद हुसैन और 5वें कमिश्नर ताहिर महमूद। लेकिन हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। अगर चौधरी शुगर मिल्स का केस 2011 में खोला गया था, GIT की रिपोर्ट के मुताबिक माहीन फातिमा एक बेभरोसा शख्स हैं जिन्होंने एतराफ़ किया है कि एक गैर हकीकी केस था जिसकी बुनियाद कमज़ोर थी और उन्होंने अली अजीम और उस वक्त के SECP के सरबराह के कहने पर खोला था। मनी लॉन्ड्रिंग की फ़ाइल 21 मई 2013 को बंद की गई थी जब ताहिर महमूद SECP के कायम मकाम सरबराह थे। तहम उन्होंने इस केस से लाताल्लुकी का इजहार किया है। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक आबिद हुसैन ने अपने बयान में कहा था कि चौधरी शुगर मिल्स केस की मनी लॉन्ड्रिंग की फ़ाइल 2013 में बंद की गई थी जब UK की एक कंपनी से मुतमईन बख्श जवाबात मौसूल हो गए थे और ये अली अजीम और माहीन फातिमा के इल्म में था। जो फाइल बंद की गई थी
وہ ڈپارٹمنٹ کی اپنی انٹرنل فائل تھی۔ FIA کی رپورٹ نے مہین فاطمہ کے لیپ ٹاپ سے کچھ ای میل حاصل کیے، ان میں سے ایک طاہر محمود کو لکھے گئے 14 جون 2017 کی ای میل ہے۔ ای میل میں لکھا گیا ہے کہ اس ای میل میں لکھا گیا ہے کہ SCCP کے جو انٹرنل جو مینیول ہے اس کے تحت عابد حسین نے اس بات کی نشاندہی کی کہ کلوزنگ نوٹ نہیں تھا اور 2013 کی تاریخ لگا کر فائل پر نوٹ لگا دیا گیا۔ ظفر حجازی کا کوئی ذکر نہیں ہے اس ای میل میں۔ تو کیا ظفر حجازی دفتری اور ملکی سیاست کے نظر ہوئے؟ ظاہر ہے جب تک عدالت فیصلہ نہیں کرتی یہ معاملہ تو تبھی طے ہوگا۔ اس سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے ریاست گوندل صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ گوندل صاحب پہلے تو بتائیے گا کہ جو ظفر حجازی کے خلاف کیس ہے کتنا مضبوط ہے؟ سر بالکل اس کیس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی آرڈنری آدمی ہوتا ہے نا اس کیس میں تو اب تک یہ FIR بھی غائب ہوتی، یہ ڈسمس ہو چکی ہوتی اور وہ بندہ بھی جیل سے باہر ہوتا۔ اس کو ایکچولی تو میڈیا نے زیادہ امپورٹنس دلوائی ہے، اس کیس کو زیادہ ایکسپلائٹ کیا اور کوئی حقائق کو نہیں دیکھتا کہ حقیقت کیا ہے۔ ظفر حجازی تو 2014 دسمبر میں تقریباً آئے ہیں، تو یہ جب یہ 11 میں انویسٹیگیشن شروع ہوئی اور 13 کو یہ کلوز ہوئی، منی لانڈرنگ کی فائل تھی وہ کلوز ہوئی تھی، وہ بھی کلوز ہوئی، اور اس میں جو انویسٹیگیشن شوگر مل تھی اس میں بھی کوئی مطلب ہے یہ بھی کلوز ہو چکی تھی، لیکن کلوزنگ نوٹ نہیں دیا گیا تھا۔ کلوزنگ نوٹ انہوں نے دیا ہے ایکچولی جب حجازی صاحب آئے تو انہوں نے SOP ایک مینول اس کو بنایا کہ یہ انویسٹیگیشن اتنے دیر میں ہوگی، اگر اس میں کوئی لیٹ کرے گا تو ایون انفارم دا کمیشن۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مینول بن گیا ہے، حجازی صاحب بڑے اسٹرکٹ، دیر از نو ڈاؤٹ بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہے، کمپیٹنٹ ہے، آنیسٹ ہے، اور اس ملک میں آنیسٹ اور کمپیٹنٹ ہونا بھی ایک جرم ہے، کیونکہ جتنے عام عہدوں پہ لگے ہیں نا، میں کہتا ہوں کہ سب سے اگر کوئی بندہ اس پہ ایک بندہ بھی کہے نا کہ یہ یعنی کہ ایک جو ہے طریقہ کار تھا، وضع کیا گیا تھا مینیول میں، اس کو پورا کرنا تھا، ان پہ اس کو پورا۔ اور ان نے دیکھا یہ مہین فاطمہ وغیرہ جنہوں نے کلوز نہیں کیا ہوا تھا اس کو، ان کو اپنے پڑھ کے کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے پہ جو گلٹ ہے، جو ہماری مطلب ہے نیگلیجنس ہے، ہمارے پہ نہ رفع ہے۔ انہوں نے پھر وہی جو آپ نے ذکر کیا ہے اس میں اس کو لکھا، تو انہوں نے پھر یہ اپنے طور پہ حجازی صاحب کو تو اس کا بالکل نہیں ہے، اگر کوئی کسی طریقے سے بھی لیکن اچھا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ظفر حجازی کو GIT نے نہیں بلایا تھا، حالانکہ جو ریکارڈ ان کی جو بیانات درج کیے گئے ہیں وہ مہین فاطمہ کے ہیں، عابد حسین کے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جب FIA تحقیقات کر رہی تھی اس کیس کی، ریکارڈ ٹیمپرنگ کی کیس کی، تو ظفر حجازی کو ایک بار بلایا، باقیوں کو سپلیمنٹری سوالات کے لیے دوبارہ بلایا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو تحقیقات ہیں یہ آئین کا جو آرٹیکل 10A ہے فیئر ٹرائل، بالکل اس کے خلاف ہیں، بلکہ بیسڈ آن میلافائڈنگ؟ اگر مہین فاطمہ کو سپلیمنٹری بلا رہے ہیں تو اس لیے بلا رہے ہیں کہ جو ای میل ہے اس کو کور کیا جائے، اس نے جو ای میل لکھی ہوئی ہے یہ تو امپروو کر رہے ہیں نا کہ ایویڈنس امپروو کرے۔ اور آج تک پاکستان میں جہاں تک میرا ناقص علم ہے اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ ملزم کو مدعی کے کھانے میں ڈال دے اور جو ملزم ہے ان کو گواہ بنا دے اور مدعی کو ملزم بنا دے۔ یہ تو اقبال نے کہا ہے نا، خرد کا نام جنوں اور جنوں کا خرد، یہ الٹ کر دیا ہے، مدعی کو ملزم۔ اچھا اس میں بہت جو امپورٹنٹ چیز ہے وہی مہین فاطمہ کے کچھ ای میلز ہیں جو FIA کی تحقیقات نے جو لیپ ٹاپ سے وصول کیے تھے اس میں، اور GIT کو جو انہوں نے کچھ بیان بھی دیا تھا۔ اب یہاں جو FIA کی رپورٹ ہے اس سے جو یہ ہے 14 جون 2017 کا، یہ طاہر محمود کو لکھا گیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 2015 میں کمیشن نے وہی مینیول کی بات ہے اور وہ نوٹ کلوز کیا تھا، عابد حسین نے نشاندہی کی تھی، کلوز کیا تھا، اور اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ 21 مئی 2013 اور 22 جولائی 2013 کو یہ معاملہ ختم ہو گیا اور یہ پینما کے کیس کی سے منسلک بالکل بھی نہیں ہے، کیس پہلے سے کلوز ہو چکا ہے۔ لیکن اس میں تو انہوں نے یہ تضاد نہیں ہے جو ان کا بعد میں جو سٹیٹمنٹس آئی تھی؟ سٹیٹمنٹ تو بالکل کنٹراڈکٹری ہیں سب کی، کبھی وہ شمال کو چلے جاتے ہیں، کبھی مشرق کو چلے جاتی ہیں، یہ کبھی کچھ، اور تینوں چاروں جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹ الگ الگ ہے۔ اچھا ان کی سٹیٹمنٹس الگ الگ ہے، لیکن اگر انہوں نے اعتراف کیا ہے مہین فاطمہ نے GIT میں FIA کی انویسٹیگیشن رپورٹ میں کہ انہوں نے ریکارڈ ٹیمپرنگ کی ہے، تو کیا وہ بھی ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں اگر فرض بھی یہ بھی کرے کہ جو غیر قانونی احکامات پر جو عمل درآمد کرتا ہے اس پہ بھی کیس نہیں لگتا؟ ایکچولی پرنسپل اکیوزڈ جو ہے نا میری نظر میں دے آر دی پرنسپل اکیوزڈ،
देखो ना, जिन्होंने जुर्म किया है उसमें अगर ईमेल भी आपने देखी है, कहीं भी एजाजी साहब का जिक्र नहीं है, कोई ऐसी एविडेंस और रिकॉर्ड नहीं है जिसमें ये शो हो कि एजाजी साहब ने कुछ ऑर्डर दिया है। तो फिर एफआईए ने शामिल क्यों नहीं किया उनको केस में? ये तो फिर एफआईए वाले जानते, मैंने तो आज भी उनको कहा है, उधर कोर्ट में भी जज साहब को कहा है, मैं कहा रिलीजियसली, लीगली और मॉरली आपकी ऑब्लिगेशन जो है वो फुलफिल नहीं आप कर रहे, आप गलत कर रहे हैं, मैंने तो उनको कहा है आज भी। अच्छा, तो अगर मान लिया जाए कि अहकामात जो हैं वो गैर कानूनी है, अगर जो अहकामात ज़फ़र हिजाज़ी ने मुबैना तौर पर जारी किए कि ये इसको टैम्पर किया जाए, तो आपकी नज़र में फिर कौन कौन शामिल हो सकता है इस केस में? इसमें केस में तो जो चारों जो जिन्होंने बयान अर्फी दिए हैं कि एजाजी साहब हैं, देखो ना, एयर से इस तरह कभी नहीं हुआ कि एक बंदा कत्ल करता है दूसरे को और वो कहे जो कातिल है वो कहे जी मुझे तो गोंदल साहब ने कहा था कि आप कर दें, तो गोंदल साहब पे पर्चा हो जाए, इस तरह कातिल को गवाह बना लें। ये तो एग्जैक्टली इस तरह ही है ना। अब पटवारी कितने फ्रॉड होते हैं, ये जो प्रेसिडेंट सेट हो रहा है इससे तो ये होगा कि पटवारी का इंतकाल गलत होता है, पटवारी और कानून को एफिडेविट दें तो चीफ सेक्रेटरी पे पर्चा हो जाए, क्योंकि ओवरऑल तो चीफ सेक्रेटरी इंचार्ज है सूबे का। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का गोंदल साहब। अब हम जा रहे हैं ब्रेक के बाद एक कॉलेज सियासत की नज़र। वेलकम बैक टू द शो। किताब ने सिखाया कि इल्म हासिल करो, मगर इल्म की मंजिल तो तब तय हो जब सफ़र का आगाज़ भी मुमकिन हो सके। गुज़िश्ता 13 बरसों से बंद और सियासी रकाबतों की भेंट चढ़ने वाले रावलपिंडी कैंट के वाहिद ख़वातीन डिग्री कॉलेज की कहानी रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी फयाज़ राजा की ज़ुबानी। कॉलेज के लिए बहुत दूर दूर दाखिले के लिए जाना पड़ा है। आज से 10 साल पहले का ये कॉलेज शुरू हुआ है, अभी तक तैयार नहीं हुआ। हम फिरोगे मेयारे तालीम के लिए किस कदर कोशां हैं, इसका अंदाजा तो उस वक्त हुआ जब मालूम पड़ा कि बरसों से बंद पड़े गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स कैंट पुलिस स्टेशन रोड रावलपिंडी की चाबी मोहल्ले की नुक्कड़ पर मौजूद करियाना दुकान से मिल सकती है। कूड़े करकट से पहलू बचा के बाबू भाई ने खवातीन की इस दरसगाह का ताला खोला तो जबान पर पड़े ताले भी खुल गए। शेख रशीद साहब का प्रोजेक्ट था, जब वो वज़ीर रेलवे थे, उसके बाद फिर शकील अवान यहाँ बने, उसके बाद फिर शेख रशीद साहब बने, लेकिन उनको फंड नहीं मिले, इसकी वजह से ये कार्य रुक गया। 10 साल हो गए इसको, इसकी रुकावट हुई है और शहबाज शरीफ फंड नहीं देते। शहबाज शरीफ ने इसको देखा भी नहीं आकर। खवातीन की इस बंद पड़ी दरसगाह के पहले ही कमरा जमात में किसी दिल जले ने याद दिलाया कि तालीम जरूरी है, मगर फर्श पर जा बजा बिखरे खिड़कियों के टूटे शीशों, चोरी होते पंखों, टूटती ट्यूब लाइटों और सबसे बढ़कर मखसूस सिगरेट के टोटों ने याद दिलाया कि जनाब सिर्फ तालीम नहीं तरबियत भी जरूरी है, और अगर सियासी हो तो क्या ही बात है। यहाँ के जो MNAs हैं, शकील अवान साहब आए, एक मरतबा आए, उन्होंने यहाँ से प्रोटेस्ट ख़त्म करवाया कि जी हम यहाँ कॉलेज कंप्लीट करवाएंगे, लेकिन 2 करोड़ की यहाँ बोर्ड लगाया, बैनर नहीं हुआ। ये प्रोजेक्ट बंद हुआ, उनको फंड नहीं मिले, ये मंशियात का अड्डा बन चुका है, जनाजगाह है, गाड़ियाँ खड़ी होती है, पार्किंग है। तो यूं जो इमारत 2014 में 4 करोड़ रुपए की मालियत से इस गर्ज से तामीर की गई कि जिसमें शीदे, हमीदे, गामे और जूरे की बच्चियों ने इल्म की रोशनी हासिल करना थी, वहां अब 400 जहालत के अंधेरे फैल चुके। अंधेरे जिनकी आड़ में जराइम पेशा अफराद, मंशियात फरोशों और इंसानियत को नोचते गिद्धों ने इसे भूतों का मस्कन बना डाला है। जिंदगी की भूल भुलैयों से बचने के लिए माँ की गोद से लेके गोर तक इल्म हासिल करना जरूरी, मगर वहाँ क्या करें जहाँ कौम की माओं की दरसगाह, भटकती रूहों की आमाजगाह और अहले मोहल्ला की जनाजा गाह में बदल चुकी। शायद इसी को तालीम का जनाजा कहते हैं। कैमरामैन सलमान गर्देजी के साथ फयाज राजा, डान न्यूज़, रावलपिंडी। डिग्री कॉलेज अभी तक क्यों मुकम्मल नहीं हुआ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शकील अवान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब वक्त देने का, कि कुछ सख्त सवाल भी हैं।
اچھا، جیسے ہم نے اس رپورٹ میں بھی سنا ہے کہ وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ نے احتجاج ختم کرنے کے لیے ایک بار گئے تو تھے، وعدے بھی کیے تھے، لیکن اس کے باوجود ویسے کہ ویسے بہت برا حال ہے اس کالج کا. ایسا کیوں؟ آپ نے جیسے دانش اسکول کا تو بہت چرچا رہتا ہے، تو آپ نے کیا چیف منسٹر صاحب کی توجہ اس طرف دلائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا مختصر سے ٹاپک ہے، مختصر ہی بات کروں گا اس پہ. گورنمنٹ گرلز ریلوے روڈ صدر کالج جو زیر تعمیر اور میرے حلقہ NA55 میں اللہ پاک نے مجھے موقع دیا. میں 3 سال MNA رہا اور بائی الیکشن میں میں نے 2010 میں پرائم منسٹر میاں قائد میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے. قائد محترم نے فیصلہ کیا کہ میں کسی کارکن کو، میری 32 سال سے افیلیشن ہے پارٹی سے، 37 مقدمات میں نے پرویز مشرف کے دور میں جیتے ہیں. ہمارا جو نظریہ ہے اس میں کبھی لرزش نہیں آئی. انہوں نے کہا میں کسی کارکن کو ٹکٹ دوں گا، اور میں نے 40,000 کی برتری سے شیخ رشید کو ہرایا. اور اس کے بعد محمد اللہ جیتنے کے بعد پھر میں نے لوگوں کو بتایا کہ ہمیں مسلم لیگ نون کے کارکن میں بے باس لائتے ہیں. وہاں میں نے جب کام شروع کرنے لگا تو اس وقت پرائم منسٹر تھے یوسف رضا گیلانی اور ریلوے کے وزیر تھے غلام احمد بلور. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں آج یہاں کے بیٹھا ہوں، شیخ رشید کبھی میرے سامنے آ کے نہیں بیٹھیں گے، یہ ریکارڈ رہے گا. جی، ہماری کوشش تھی کہ اس پروگرام میں بھی ہم ان کو ساتھ لیں تاکہ ان سے بھی پوچھا جائے، لیکن کوئی کسی سچے آدمی کے سامنے کوئی جھوٹ بولنا شخص نہیں. لیکن پھر کالج جو ہے مکمل نہیں ہوا. میں گزارش کروں نا، میں نے کہا یہ سچ میرے ہاتھ میں ہے. موصوف 2007 میں جب پرویز مشرف کے ترجمان تھے، شیخ رشید پرویز مشرف کے ترجمانی اور فیڈرل منسٹر تھے ریلوے کے، جاتے ہوئے جب انہیں اندازہ تھا، انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. آپ کو پتہ ہے پنڈی شہر نے ضمانتیں ضبط کرائیں. گزارش سن لیں، جاتے ہوئے انہوں نے 4 قوموں کی لیز کینسل کی. یہ آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں، سب سے بڑے چینل میں بیٹھا ہوں ڈان پہ، کہ انہوں نے ریلوے کالج صدر کی، ریلوے کی زمین تھی، فیڈرل منسٹر برائے ریلوے ہونے کے ناطے یہ جانے سے پہلے، اپنی منسٹری چھوڑنے سے پہلے اس زمین کی لیز کینسل کر کے چلے گئے شیخ رشید صاحب. اور سلوگن کے طور پر اسے پنڈی کے TB اسپتال کو اور لئی ایکسپریس وے کو، اور ایک میرا تھا سلاٹر ہاؤس، چھوٹے گوشت کا سلاٹنگ ہوتی تھی. یہ 4 پروجیکٹ ادھورے چھوڑ کر، اربوں روپے لگا کر اور ادھورے کھدورے چھوڑ کے کسی میں اس کے 6 کروڑ منظور تھے لگا دیے. دیکھیں شکیل صاحب، لیکن ظاہر ہے پرانے سے پہلے تو آسان ہوتا ہے ان کو ذمہ دار ٹھہرانا، لیکن جب آپ کا دور تھا اور ابھی بھی دیکھا جائے پوری بات سن لیں. میں نے آپ سے کہا کہ میں نے جب MNA بنا، میں نے سب سے پہلے بلور ہماری پارٹی کے نہیں ہیں، میں نے 2 سال کی تگودو کے بعد اتنی بڑی آرڈر کریٹ کر کے گیا تھا. میں نے وہ لیز بحال کروائی، 2 کروڑ روپے سے کام شروع کروایا. میں لائیو ہے نا، میرا حلقہ گواہ ہے کہ یہاں پہ نہ 4 دیواری تھی، یہاں پہ نہ فرش تھا، نہ فرنیچر تھا، نہ کمرے تھے. یہ سارے کچھ میں نے بنوائے. آج فرنیچر آج بھی ان کمروں میں پڑا ہوا ہے. پوری بات سنیے گا. میں 3 سال بعد جب میرا ٹینور ختم ہو گیا، الیکشن آ گیا 2013 کا، مجھے اللہ سے امید تھی کہ محمد اللہ میں نے جیتنا ہے. میں 63,000 لے کے MNA بنا تھا، میں 78,000 ووٹ لے کر آ رہا ہوں. 78,000 لوگ مجھے ووٹ مجھے دی. خفیات کار فرما تھا جو میرے ساتھ ہوئی، مجھے اللہ جانتا ہے، میں جانتا ہوں. اس کے بعد موصوف بن گئے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں تو ہار گیا. مجھے فنڈز جو میں اسکیمیں بھیجتا ہوں ملتے بھی ہیں. اب وہاں ہرڈل یہ ہے کہ ریلوے کے ساتھ ایک پھڈا یہ تھا کہ انہوں نے وہاں جو پلاننگ دی تھی نا، اس کے تحت آج بھی وہ ان کے ڈالے ہوئے جو گنجل تھے نا آج بھی قائم ہے. میں صرف آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ ریکارڈ اٹھائیں، آپ کے پروگرام میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں. ایک دن بتا دیں کوئی پوائنٹ آف آرڈر، ایک دن بتا دیں توجہ دلائے نوٹس. کبھی شیخ رشید نے 4 سالوں میں ایک بار بھی. لیکن دیکھیں شکیل صاحب، پنجاب میں آپ کی ظاہر ہے فیڈرل کا پروجیکٹ ہے، فیڈرل کا پروجیکٹ ہے، حکومت تو پھر بھی آپ کی ہے نا، تو پھر تو ایکسپرٹ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں نا موصوف. آپ مجھے بتائیں کسی بات کی نشاندہی کرنا کیا اپوزیشن اس کام کے لیے نہیں ہوتی؟ آپ لوگوں کو گالیاں دینے کے لیے اپوزیشن میں آئے ہیں. آپ اپوزیشن میں آ کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے شرفا کی پگڑیاں چال لے آئے ہیں. آپ ٹیلی ویژن ڈان نیوز پر بیٹھ کر صرف جھوٹی پروٹیکشن دیکھنے کے لیے آئے ہیں، آپ طوطا فال نکالنے کے لیے آئے ہیں. آپ نے کبھی کہا ٹی وی پر بیٹھ کے کہیں گے مجھے فنڈ نہیں دے رہے؟ اگر یہ بات اپنے اسمبلی کے فلور میں کیوں نہیں کی؟ میں آپ سے گزارش کروں نا. اس کے بعد اب دوبارہ کی بات کر رہا ہوں. اب پھر میں فنڈ لے کے آیا ہوں. میں اور جو میئر بن گیا سزان نسیم، ہم دونوں، ان کا MPA کا حلقہ تھا، میرا MNA کا حلقہ تھا. محمد اللہ ہم فنڈ لے کر آئے ہیں. اب انہیں پتہ ہے کہ ہم 5 کروڑ پر لگا کر اس کو دوبارہ اسی کالج کے محمد اللہ ہم تعمیر شروع کرنے لگے. کیونکہ جو افسوسناک بات یہ ہے کہ کینٹ کی 10 لاکھ کی آبادی ہے اور یہ واحد گرلز کالج ہے، ورنہ جو لڑکیوں کو دور جانا پڑتا ہے کالج جانے کے لیے، تو یہ تو ناانصافی ہے. اس میں یہ گزارش کر رہا ہوں نا کہ میں نے کہا میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں، پارٹی کا ایک ذمہ دار عہدیدار ہوں، پنجاب کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں یوتھ ونگ کا. میں کہہ رہا ہوں کہ میرے حلقے کی بات ہو رہی ہے. میں آپ سے گزارش کروں، میں ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ ایک شخص جاتے ہوئے لیز کینسل کر کے چلا گیا.
شیخ رشید جس کا نام ہے وہ NA55 کے اس واحد کالج کو جو صدر میں تھا اس کی لیز کینسل کر دی اور سلوگن یہ بنایا جلسوں میں کہتے رہے اگر میں نہ بنا ٹی بی اسٹال نہیں بنے گا, شیخ رشید نے جیتا, میں نہ جیتا ریلوے کالج بنے گا. چلیں یہ بھی بات ہو گئی, آپ جیت گئے تو آپ اس کے بعد آپ نے کیا کیا. اور میں آپ سے گزارش کروں جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا, عبدالستاریدی نے جولی پھیلا کر اس پورے معاشرے کے لیے اس کے درد بانٹے. ہم نے بھی تو آخر کام کیا نا پورا صدر کی. اب میں دیکھیں جس شہر میں پینے کا پانی شیخ رشید 8 بار وفاقی وزیر رہے ہیں, تو میں نے آج بھی میرے 27 ٹیوبل ایک دن میں لگ رہے ہیں, ایک ماہ میں 27 ٹیوبل میں پنڈی شہر میں لگا. مسئلہ تو پھر یہ شکیل صاحب, پھر مسئلہ تو یہ آ جاتا ہے نا کہ ایک تعلیمی ادارہ ہے جو بہت اہم ہے اس علاقے کے لیے, ایسے ہی لگ رہا ہے کہ سیاست کی نظر ہو گیا. نہیں سیاست کی نظر نہیں ہوا, یہ اس کی نظر ہو گیا کہ آپ ان کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. میں نے مجھے ذمہ دار ٹھہرایا نا. میں نے کہا اگر میں اپنے MNA کے دور میں نے 2 کروڑ روپیہ, آپ بھی چلے مجھے ذمہ دار ٹھہرا دیں, میں نے اپنے دور میں 2 کروڑ روپے لگا کر چاردواری بنانے سے لے کر کمرے بنانے سے لے کر فرنیچر تک پرووائڈ کر دیا. جب اس کی باقی تکمیل ہونی تھی اس کے بعد میں الیکشن لوز کر گیا. دیکھیں میں نے آپ سے گزارش کی نا, پھر پروجیکٹ مجھے تو نہیں ملتے نا براہ راست. میں نے کہا کہ ایک شخص انٹرسٹڈ نہیں ہے 4 سال تک ایک بار کھڑے ہو کر نہیں کہا کہ میرے لڑکے کالج کے لیے فنڈ دے دو 2 کروڑ روپیہ, 4 کروڑ بقایا لگنے ہیں. میں آج 5 کروڑ روپے میں شکریہ ادا کر دوں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا اور وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب کا کہ جنہوں نے فنڈ تو ہمیں دے دیے. اب جب خرچہ کرنے کی باری آ گئی اب ہم لگا دیں گے. اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ میں یہ بتا سکیں کہ جب ہم نے بڑا شور مچایا, پچھلے دنوں نے احتجاج کرایا نا, آپ نے کہا احتجاج کیوں کینسل کرایا. میں نے کہا کہ جب ہمیں فنڈ, آپ ایک بار گئے تھے کیونکہ رہائشیوں کا تو یہی کہنا ہے کہ ایک بار گئے تھے احتجاج ابھی ریسنٹلی, ابھی 4 مہینے ہوئے نا. میں نے کہا کہ یار جب میں فنڈ لے آئی میرے بھائی, میں علاقے کے لوگوں کو کہا کہ جو 4 سال سے اس علاقے سے رپوش ہے شیخ رشید, وہ جیتنے کے بعد واپس نہیں آئے, کسی جنت سے جنازے میں نہیں آتے. میں نے کہا آج جب میں فنڈ لے آیا ہوں تو آپ کو کون کہہ رہا ہے پروٹیسٹ کریں. انہوں نے کہا جی کہاں لے آئے. میں کہ یہ دیکھیں کاغذ, میں اور سردار نسیم کمبائنڈ. آپ کا یہ حلقہ 3 سال تو رہا تھا نا, تو 3 سال میں مکمل کیوں نہیں ہو پایا؟ آپ نے 2 کروڑ آپ کا کہنا ہے کہ 2 کروڑ آپ نے فرنیچر جو دیا, تو پھر مکمل کرتے, کیونکہ ابھی یہ حال ہے کہ وہاں ڈرگ ایڈکٹس ہیں وہ وہاں جاتے ہیں, تالا نہیں لگا ہوا, چوکیدار نہیں ہے. میں گزارش کروں, جو ڈرگ کی بات کی نا, میرے پیسے لگانے سے پہلے یہ سب کچھ ہوتا تھا. اب تو وہاں ریلوے کے پاس چابی ہے. گزارش سن لیں, حالات تو ابھی بھی بہت برے ہیں. ابھی ہمارے رپورٹر نے دکھایا کہ وہاں نہیں, وہ ٹھیک کہتے ہیں نا, کیونکہ دیکھیں نا جب ایک, اور یہ ریلوے کے پاس نہیں کریانہ اسٹور. میں گزارش آپ سے کرتا ہوں, دیکھیں آپ نے کہا نا کہ آپ نے مکمل کیوں نہیں کیا. میں نے آپ سے کہا, میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں, میں پیپر کے ساتھ آیا ہوں نا. میں نے آپ سے کہا کہ ایک شخص نے لیز کینسل کروا دی. میں 2010 میں بنا, میں آیا تھا بائی الیکشن میں, یہاں سے جیتے تھے ہاشمی صاحب, انہوں نے ریزائن کیا. اس کے بعد ایک حادثہ ہو گیا ہمارے کہ میں نے ان کو ریزائن کرنا پڑ گیا, ان کی جگہ مجھے ٹکٹ ملا, میں جیت گیا. میں 3 سال, میں نے آپ سے کہا لاسٹ ایئر مجھے 1 سال ملا, 2 سال تو میں اس کی لیز, یہ شیخ رشید جو لیز کینسل کروا گئے تھے نا, اس کو میں نے نام لے رہا ہوں, سابقہ وفاقی وزیر غلام بلور کا نام لے رہا ہوں جنہوں نے میرے اوپر احسان کیا میرے لڑکے کے لوگوں پہ. میں یوسف رضا گیلانی کا نام لے رہا ہوں جو ہمارے ایک مخالف سیاسی پارٹی کے پرائم منسٹر تھے, انہوں نے مجھ پہ احسان کیا. آخری سال میں جب میں دوڑ کر, میں نیا آدمی تھا, میں بھاگ دوڑ کر کے یہ ایسے, میں نے آپ سے کہا نا ایسے گرہ لگا گیا تھا نا, وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے باندھی دانتوں سے کھلتی ہیں, مجھے دانتوں سے کھولنی پڑی. جب 1 سال رہ گیا میں نے 2 کروڑ روپے لگایا. 2013 میں الیکشن آ گیا, میں الیکشن لوز کر گیا چند ووٹوں سے. اس میں 4000 ووٹوں سے میں سلیکشن آ رہا ہوں. ہمارے الیکشن لوز کرنے کے بعد میں نے گزارش آپ سے کی کہ دیکھیں باقی سارے کام ہو سکتے ہیں, ہر کام کے لیے دھرنا دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ چائنا کا پریزیڈنٹ آئے تو دھرنا دے کے اس کو واپس بھگا دو جو ملک کی فلاح کے لیے آ رہا ہے. اور جب ایک اسکول کالج تھا کتنی بار, اب آپ پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اب تو میں 5 کروڑ روپے لے آئے ہوں, اب تو جب فنڈ آ گئے ہیں, منظوری بھی آ گئی ہے, اب کس بات کا پروٹیسٹ ہے؟ اچھا, تو اب یہ جو جیسے آپ نے کہا فرنیچر وہاں ابھی جو حالت ہے ضائع موجود ہے, تو پھر کس کا, کون ذمہ دار ہے, کون کس کو کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو بھی کہہ سکتے ہیں, شیخ رشید صاحب کو بھی کہہ سکتے ہیں, دونوں ذمہ دار ہیں اس کی حالات. اگر میں ذمہ دار ہوتا نا تو آپ نے میرے سامنے, مجھے پتا ہے ایڈٹ ہو جائے گا میری یہ بات, آپ نے میرے سامنے لائیو پروگرام ہے سر, آپ نے لائیو پروگرام, آپ نے کاٹنا نہیں یہ بات. جب ریکارڈنگ دوبارہ بھی چلے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ نے کہا کہ شکیل اوان بیٹھا ہے, تو انہوں نے کہا میں اس کے سامنے نہیں بیٹھوں گا. وائی؟ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, میں بھی اسی گورنمنٹ کال کا پریزیڈنٹ رہا ہوں جس کے آپ پریزیڈنٹ رہے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں کہ میں حقائق دکھانے آیا ہوں. یہ اسی طرح یہ نواز شریف کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے, یہ صرف جھوٹ کے انہوں نے مینار کھڑے کیے ہوئے ہیں. اور میں آپ سے گزارش کی, اس شہر کا ہر اچھا 40 سال بعد نیا بوائز کالج میں نے بنایا, 40 سال بعد. حشمت اسلامیہ کالج 40-45 سال پہلے بنا تھا, اس کے بعد لڑکوں کا نیا کالج شباز شریف ڈگری کالج خیابان میں نے بنایا. موصول نے کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ یہ چاہتے نہیں ہیں. اچھا, تو آخری سوال مجھے مختصر جواب چاہیے, میں بس وقت بہت تھوڑا رہ گیا. اب آپ کتنے عرصے میں اس کو مکمل کروا سکتے ہیں؟ کیا الیکشن سے پہلے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ خالصتاً
اللہ کو راضی کرنے والا, اور میری لڑکی کی بیٹیاں میری بچی ہیں. میری جو خواہش ہوگی کہ انشاءاللہ اس مالی سال میں مکمل ہو انشاءاللہ, لیکن اگر خدا نہ خواستہ نہ مکمل ہو سکے, میں بھائی صاحب سے کروں, میری بیسٹ ٹرائی ہوگی اس سال یہ مکمل ہو, تاکہ دیکھیں میں گلی میں رہنے والا شخص ہوں. اس سال مکمل کرنے کی آپ کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ وقت دینے کی. صاحب بریک پہ جا رہے ہیں. اسلام آباد کا نیا ایئرپورٹ سننے میں آ رہا ہے کہ شروع ہونے والا ہے. اس کو کیا نام دیا جائے؟ بریک کے بعد. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. وفاقی حکومت آج کل اسلام آباد کے نئے ایئرپورٹ کے نام پر سوچ وچار کر رہی ہے. اس حوالے سے نیوز وائز نے لوگوں کی رائے جانی کہ وہ ایئرپورٹ کو کیا نام دینا چاہیں گے. جو نیا ایئرپورٹ بن رہا ہے اسلام آباد میں, آئی تھنک اس کا نام رکھنا چاہیے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ. میرے خیال سے نئے ایئرپورٹ کا نام ہے جو بین ایئرپورٹ ہونا چاہیے. سر سید انٹرنیشنل ایئرپورٹ. سر سید انٹرنیشنل ایئرپورٹ. اسلام آباد ایئرپورٹ ہی ہونا چاہیے. میرے خیال میں اس کا نام عبدالستار ایزی ایئرپورٹ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ کہ وہ ہمارے ایک نیشنل ہیرو تھے. I think it should just be called Islamabad International Airport because Islamabad itself carries a lot of weight. میم اس کا ہونا چاہیے اسلام آباد کیپٹل ایئرپورٹ. یہ جو نیا ایئرپورٹ بن رہا ہے اس کا نام ہونا چاہیے ایدی انٹرنیشنل. میرا خیال میں تو نواز شریف صاحب کا ٹھیک ہے, زیادہ بیسٹ ہے. نئے ایئرپورٹ کا نام جو ہے وہ عمران خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہونا چاہیے. I should prefer it should be the Pakistan International Airport. قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہونا چاہیے. میں سجیسٹ کروں گی لیاقت علی خان کے نام. I believe the new airport should be named after Malala Yousafzai. We should name it Malala Yousafzai Islamabad International Airport because she is one of the female heroines of Pakistan. آپ کا کیا خیال ہے نئے ایئرپورٹ کا کیا نام ہونا چاہیے؟ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے. نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.